बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं, क्विकली शुरू करते हैं। DGSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है अडियाला जेल में, उस गुफ्तगू के हवाले से मैं आपको अपडेट करूं। इमरान खान साहब का ये कहना है कि वो जेल में मर जाएंगे लेकिन ग़ुलामी कबूल नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ताकतवर के सामने खड़े होने की जुर्रत कैसे हुई, ये मुझसे सवाल किया जा रहा है। मैं वाज़ेह कर दूं कि जेल की चक्की में मर जाऊंगा, मगर वक्त के यजीद की ग़ुलामी कबूल नहीं करूंगा। इमरान खान साहब अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात कर रहे थे और उन्होंने क्रिकेट पर बात की और कहा कि डिज़ास्टर हो गया, मोहसिन नकवी का नाम अखबारात में नहीं छपा, दुनिया में हमारा मजाक हो रहा है, बांग्लादेश ने हमारी फेंटी लगा दी है। उनको ऊपर लाया गया जिन्हें चेयरमैन PCB बनने का शौक़ है। ऊपर बैठकर फैसला करने वालों के अरबों डॉलर बैरून मुल्क हैं। फिर इमरान खान साहब ने जो मौजूदा हालात हैं उन पर बात की और कहा मुल्क इनकलाब की जानिब जा रहा है। आज बता रहा हूं कि मुल्क इनकलाब की जानिब जा रहा है। 8 फरवरी के खामोश इनकलाब से इन्हें जाग जाना चाहिए था। फैसला साजों के पास कोई अक्ल नहीं, इससे अहमकाना फैसले नहीं देखे। मुझे सबक सिखाने के लिए 7 महीने से बुशरा बीबी को जेल में रखा हुआ है। यहां मैं आपको एक और चीज बता दूं, बुशरा बीबी के हवाले से आज फैसला सुनाया जाना था और अब जज साहब ने कहा है कि जब वो 190 मिलियन पाउंड केस या अल कादिर केस या मलिक रियाज केस, इसके बारे में मुकम्मल फैसला सुनाएंगे, तब बुशरा बीबी का फैसला सुना देंगे। तो फर्ज कीजिए, मफरूजा है कि अगर उस रोज जज साहब आज बुशरा बीबी की बरियत का फैसला कर चुके हैं तो उस दिन सुनाएंगे। तो जज साहब ने फिर आज अभी बुशरा बीबी को अंदर रखा हुआ है और उन्होंने कह दिया कि तब सुनाऊंगा फैसला। तो अजीब व गरीब है। दूसरा, इमरान खान साहब कहते हैं ये मुझे बता रहे हैं कि साइफर के सामने क्यों खड़े हुए। मैं वाज़ेह कर दूं, जेल की चक्की में मर जाऊंगा, वक्त के यजीद की गुलामी कबूल नहीं करूंगा। ये कॉन्टेक्स्ट था। इमरान खान साहब कहते हैं कि अगर KP में PTI ना होती तो वहां भी बलूचिस्तान जितना क्राइसिस होता, और ऐसा जुल्म कभी नहीं देखा जो आज हो रहा है। बलूचिस्तान में क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना होती तो वहां भी क्राइसिस इतना ही बड़ा होता। इसका हल डंडों और बंदूकों में नहीं है। हल यह है कि मुंतखब नुमाइंदों को आगे आने दिया जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि बलूचिस्तान में लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराए जाएं। बलूचिस्तान में पुतले बिठाने से मसाइल बढ़ गए हैं, हालात हाथ से निकल रहे हैं। अख्तर मैंगल बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है, ये बहुत ख़तरनाक हो रहा है। इसका हल यह है कि वहाँ पर लोकल बॉडी इलेक्शन कराएं। ऊपर वालों का पैसा नीचे ही नहीं जाता, वहाँ गुर्बत है। NFC अवार्ड में बलूचिस्तान को जो रकम मिलती है वो नीचे पहुंचती ही नहीं। मुल्क भर में असली लोकल बॉडी इलेक्शन की ज़रूरत है। फिर इमरान खान साहब TTP के हवाले से बात करते हुए कहते हैं कि TTP हमारी वजह से है, तो फिर BLA बलूचिस्तान में किसकी वजह से है, ये इमरान खान साहब ने सवाल किया। ये नून लीग वाले, हमारे मखसूस सहाफ़ी, हमारे मखसूस सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बार बार कहते हैं कि इमरान खान ले आया तालिबान को, तो फिर बलूचिस्तान में जो हालात हैं वो क्यों हैं। इमरान खान साहब ने ये कहा, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए 3 डायमेंशंस होती हैं, इंटेलिजेंस, डायलॉग और फिर ऑपरेशन। आप 2004 से दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं, अब तक कितना फ़र्क पड़ा। आपने खुफिया इदारों को, मुल्क की बड़ी जमात PTI को ख़त्म करने पर लगा दिया। खुफिया इदारों का काम दहशतगर्दी ख़त्म करना है, सियासी जमातों को ख़त्म करना नहीं। अलीमा खान साहिबा ने कहा था समा के बारे में, एक्सप्रेस के बारे में, कुछ चैनल्स के बारे में, उनके रिपोर्टर्स के बारे में, कि ये जो लोग हैं ये टाउट है और ये रिपोर्टर्स जो हैं ये कुछ मखसूस इशारों पर खबरें फीड करते हैं। इमरान खान साहब से सहाफ़ियों ने इस बारे में भी बात की और इमरान खान साहब ने ये कहा कि यकीन दिलाता हूँ कि अलीमा खान के इस बयान पर उनसे मैं पूछूंगा कि उन्होंने ये बात की और क्यों की। उन्होंने ये कहा कि मुझे यकीन है कि आप तीनों, जिन चैनल्स की बात हो रही थी, तीनों जिहाद कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने ये बात की। अब मैंने आपसे कहा था कि हमें कुछ चीज़ों को ऐसे देखना होगा कि वो किस तरह से कनेक्टेड हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि CBMs, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, एतमाद की बहाली के इक़दामात। आप ये देखिए कि मैंने कहा था जिस रोज़ इमरान खान साहब ने 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया,
مؤخر کیا، منسوخ کیا، تو اس روز کیا ہوا؟ صبح 7 بجے اعظم سواتی اڈیالہ کے اندر تھے. یہ ایسے تو نہیں ہوتا. تو پھر کہا گیا، پی ٹی آئی والوں نے بھی کہہ دیا، علی امین گنڈا پور نے بھی کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ نے مجھ سے رابطہ کیا. اسٹیبلشمنٹ نے کہا عمران خان سے کہ جلسہ منسوخ کر دیں. تو اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے بات کرنی پڑی. عمران خان صاحب نے جلسہ منسوخ کر دیا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے 4 لوگ چھوڑے گئے. لیکن پھر ایٹ دا سیم ٹائم ہم دیکھتے ہیں عمر سلطان اٹھا لیے گئے، کچھ اور چیزیں ہو گئی، اور کچھ لوگ نہیں بھی چھوڑے گئے. تو یہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا کہ بات چیت بھی ہوتی ہے اور اپنی ٹرمز بنوائی جائیں بات چیت میں. تو اس میں بازو جو ہے وہ مسلسل پکڑ کے ایسے رکھا جاتا ہے تاکہ اپنی ٹرمز بھی، یہ میری رائے ہے، وہ بنوائی جا سکے. تو یہ ہوگا، یعنی عمران خان صاحب کہیں گے ہم جلسہ کریں گے، ہم آگے بھی آئیں گے، ہم اپنی بات منوائیں گے، ہمیں ہماری نمائندگی، ہمارا مینڈیٹ واپس چاہیے. تو عمران خان اپنی جگہ فرم رہیں گے. دوسری جانب جو ہے وہاں سے بھی بات کی جائے گی کہ نہیں یہ بھی نہیں ہوگا، ایسے بھی نہیں ہوگا، یہ بھی نہیں ہو سکتا، لوگ بھی گرفتار ہیں، غائب ہیں، یہ ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ ہوتا رہے گا. ان کے درمیان کہیں نہ کہیں بحالی کے اقدامات ہو رہے ہیں. تو آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت مل گئی ہے، NOC مل گیا. 8 ستمبر کے جلسے کا NOC مل گیا. نون لیگ والے بیچ میں بار بار کام خراب کرنے آتے ہیں. نون لیگ والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا عمران خان کی اگر بات چیت ہو رہی ہے، اگر عمران خان سے بات چیت ہو رہی ہے، اگر کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ ساڈی تے گل ہو گئی سی. تو ان کی جب یہ حالت ہوتی ہے تو وہ پریشان ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ پی ٹی آئی والوں کو رؤف حسن صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں ان ایڈوانس NOC مل گیا تھا، یعنی پوری یقین دہانی. اب آج NOC جاری ہو گیا ہے. سنگ جانی کا جو مقام ہے، بہت بڑا مقام ہے، وہاں پر جلسہ. تو پاکستان تحریک انصاف کو مل گیا ہے NOC. اب پاکستان تحریک انصاف والے آج 5 تاریخ ہے، 6، 7 اور پھر 8 کے دن کا کچھ حصہ اس کو استعمال کرتے ہوئے اب یہ جلسہ بھی بنائیں گے، چیزیں بھی کریں گے. بڑا جلسہ کرنے کے لیے پورا زور لگائیں گے پاکستان تحریک انصاف والے. جگہ بہت بڑی ہے، یہ ثوابی جلسے سے بڑی جگہ ہے. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف والوں کا رستہ نون لیگ والے روکتے ہیں. جو CBMs ہیں ان کے حوالے سے چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. اب CBMs کے حوالے سے ہی آپ غور کیجئے کہ جب کور کمانڈر کانفرنس ہوئی تو میں نے کہا تھا 3 چیزیں نہیں ہیں. 9 مئی نہیں ہے، ڈیجیٹل دہشت گردی نہیں ہے، اور اعلامیے میں انتشاری ٹولہ نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمیں باریک بینی سے لفظوں کا استعمال کیا ہوا ہے اس کا جائزہ لینا ہوتا ہے. اب آج کی جو DGI-SPR کی پریس کانفرنس تھی اس کو پھر ایگزامن کر لیتے ہیں، اس کے لفظ دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکلا ہے. تو اس میں سے کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ تنقید ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک سوال بھی ہوا تو DGI-SPR نے اس پر کچھ باتیں کی. لیکن کیا ہم جو چیزیں کنیکٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ 9 مئی، انتشاری ٹولہ، ڈیجیٹل دہشت گردی، اس طرح کی چیزیں، تو اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں DGI-SPR صاحب کی گفتگو کے حوالے سے. ویسے اس گفتگو کا میجر حصہ یہ جو بلوچستان میں حالات ہیں، واقعات ہیں جن میں جام شہادت نوش کیا ہے بڑی تعداد میں ہمارے افسران نے، ہمارے جوانوں نے، اور وہاں پر جو دہشت گرد ہیں ان کو بھی ٹھکانے لگایا ہے. خیبر پختونخوا میں کچھ واقعات ہوئے تو یہ مین فوکس تھا، لیکن باقی چیزوں پر بھی سوالات ہوئے. تو DGI-SPR صاحب نے کہا ہے کہ جنرل فیض حمید نے ذاتی فائدے کے لیے مخصوص سیاسی عناصر کے ایما پر قانونی اور آئینی حدود سے تجاوز کیا. مخصوص سیاسی عناصر کے ایما پر. اب یہاں آپ کو لگتا ہے کہ اشارہ ہے. پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پریس کانفرنس میں دہشت گردی کے خلاف کی جانے والے اقدامات، داخلی سلامتی اور دیگر امور پر بریفنگ دی. رواں برس دہشت گردوں کے خلاف 32,173 مختلف نوعیت کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے گئے. 1 مہینے کے دوران 4,000 کے قریب آپریشن کیے گئے. 90 فتنہ الخوارج ہلاک ہوئے. وادی تیرہ میں اب تک 37 خوارج کو ہلاک کیا گیا. 14 زخمی ہوئے. 8 ماہ میں آپریشنز کے دوران 193 بہادر آفیسرز اور جوانان نے جام شہادت نوش کیا. آخری خارجی کے خاتمے تک جنگ جاری رہے گی. DGI-SPR صاحب نے زور دیا کہ فوج کا کام دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں کو کلیئر اور عارضی طور پر ہولڈ کرنا ہے تاکہ ان علاقوں کی تعمیر کے لیے سازگار ماحول مہیا کیا جا سکے. یہ فیز مکمل کرنے میں بنیادی کردار صوبائی اور مقامی حکومتوں کا ہے جنہوں نے وہاں معاشی اور سماجی منصوبے لانے ہیں. تمام صوبائی اور مقامی انتظامیہ دہشت گردی سے پاک کیے جانے والے علاقوں کا کنٹرول سنبھالے. سیاسی اور دوسرے سٹیک ہولڈرز کو آگے بڑھ کر کنٹرول سنبھالنا ہوگا. پاک فوج ہمیشہ کی طرح ان کی بھرپور مدد کرے گی اور ساتھ دے گی. پاک آرمی قومی فوج ہے جس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں. اب یہ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ کی طرف آ رہے ہیں.
پاک آرمی قومی فوج ہے جس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں، نہ کہ کسی سیاسی جماعت کی حمایت ہے نہ مخالفت۔ پاک فوج خود احتسابی کے نظام پر یقین رکھتی ہے۔ یہ نظام انتہائی شفاف اور مضبوط ہے جو شواہد کی روشنی میں فیصلے کرتا ہے۔ اب یہ جو ہے نہ کسی سیاسی جماعت کی حمایت ہے نہ مخالفت، یہ میری ذاتی رائے ہے، لیکن میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ اس وقت کوئی بھی مداخلت، حمایت، مخالفت ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ ڈی جی ایس پی آر نے کہا کہ جس نے بھی غلط کیا سب کا احتساب ہوگا۔ فوج میں کوئی شخص اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے مخصوص سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھائے تو فوج کا خود احتسابی کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ فوج میں کوئی بھی فرد واحد چاہے وہ کسی بھی رینک کا ہو، اگر وہ کوئی کام فوج کے دائرہ کار اور ضوابط کے برخلاف کرتا ہے تو یہ خود احتسابی کا عمل اسے قانونی دائرہ کار میں لے کر آتا ہے۔ جنرل فیض حمید کی بات، جنرل فیض حمید کیس اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ فوج ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے کی گئی خلاف ورزیوں کو کس قدر سنجیدہ لیتی ہے۔ اب جنرل فیض حمید کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جو معاملہ ہے ٹاپ سٹی کا، وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے کا معاملہ ہے، یعنی ڈی جی آئی ایس آئی بھی نہیں تھے، غالباً اس وقت ڈی جی سی تھے جنرل فیض حمید۔ جنرل فیض حمید نے ایک گھر میں اہلکار بھیجے، انہوں نے جا کے پورے خاندان کو اٹھا لیا، ملازمین کو اٹھا لیا، تمہارا باپ دہشت گرد ہے، ایک بچے کو یہ کہا، اس کے منہ پر پاؤں رکھا، یہ تمام کہانیاں ہمیں پتہ چلتی ہیں، اور انہیں لے جا کر ایک تہخانے میں ڈال دیا، ان سے کہا اپنی پراپرٹی کے پیپرز جو ہیں وہ سائن کر دو نجف حمید کے نام پہ، اور غالباً کوئی خاتون معصومہ ان کا نام بتایا جاتا ہے ان کے نام پہ۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ سپریم کورٹ سے معاملہ آیا وزارت دفاع کے پاس، فوج کے پاس آیا، فوج نے کارروائی کی۔ لیکن فیض حمید کے حوالے سے مزید کیا بتایا جا رہا ہے کہ فیض حمید کے خلاف ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے واضح ثبوت اور شواہد سامنے آئے، جس پر ان کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ فیض حمید کا جو معاملہ ہے اس میں جو سیاسی عناصر سے مل کر یہ، اچھا ہمارے مخصوص صحافی خبریں دے رہے ہیں، ابھی تک کوئی فارمل چیز ہمارے سامنے نہیں ہے، سیاسی عناصر سے مل کر آرمی چیف صاحب کے خلاف جنرل فیض حمید نے کچھ پلان کیا اور اس کے ثبوت مل گئے۔ اب عمران خان صاحب کے حوالے سے بات ہوئی اور ملٹری کوڈ میں عمران خان صاحب کو لے جایا جائے گا، اس حوالے سے بات ہوئی۔ ہمارے کچھ صحافی، مخصوص صحافی خاص طور پر یہ کہتے ہیں کہ جائے گا، عمران خان کا کیس جائے گا، ملٹری کوڈ میں جائے گا، عمران خان کو تحویل میں دیا جائے گا۔ اب میں اس کو دو طریقے سے دیکھتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، دیکھیے گا۔ ایک، عمران خان صاحب کا جب وہاں کیس چلا جائے گا تو یہ جو ان عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں یہ شاید ایک لمحے کے لیے رک جائیں گے، لیکن ایک اور چیز ہے کہ عمران خان صاحب کا میڈیا انٹریکشن بند ہو جائے گا، تو یہ جو عمران خان صاحب کی خبریں آتی ہیں یہ سلسلہ رک جائے گا، اور پھر ہمیں انہی مخصوص صحافیوں کے حوالے سے کچھ چیزیں پتہ چل رہی ہوں گی۔ وہ چیزیں کیا ہیں ہمیں کوئی اتھینٹک خبر نہیں مل رہی ہوگی، کیونکہ یہ اس طرح سے اوپن ہیئرنگ نہیں ہوگی۔ پھر وہاں جو بھی کارروائی ہوگی اس کے بعد اس کو ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں چیلنج ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، جب عمران خان صاحب وہاں ہوں گے تو اگر ہوں گے، یہ ہائپوتھیٹیکل ہے، اور ڈی جی ایس پی آر نے بھی یہ کہا کہ یہ مفروضے پر مبنی سوال ہے، اگر وہاں ہوں گے تو ہفتے میں ایک بار، یہ حسان نیازی صاحب وہاں پر ہیں ملٹری کی تحویل میں، تو ہفتے میں ایک بار ملاقات کروائی جاتی ہے، خاندان کے لوگوں کی ملاقات کروائی جاتی ہے، اور باقاعدہ جو فوج کا محکمہ ہے وہاں سے اس سلسلے میں جو مقرر کردہ لوگ ہیں وہ فون کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ ملاقات کے لیے آئیے یا آج آپ ملاقات کے لیے نہ آئیے۔ یہ حسان نیازی کے والد حفیظ اللہ نیازی صاحب بتاتے رہتے ہیں۔ تو ملاقاتیں اہل خانہ سے ہوں گی، کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہوں گی، کچھ چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہوں گی، اگر یہ ہو جاتا ہے۔ دوسرا، انہوں نے یہ کہا کہ جنرل فیض حمید یہ فوج کے ملازم رہے ہیں، لیکن اگر ان سے تعلق، اور یہ کسی بیرونی شخص کا ایسا تعلق، ایک شخص جو فوج کا ملازم ہے اور اس کی جو چیزیں ملٹری کوڈ کے انڈر آتی ہیں وہ ان سے جڑا ہوا ہے، تو پھر اس کا معاملہ وہاں چلایا جا سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے کیس میں اسپیسیفکلی بات نہیں کی کہ میٹر سب جوڈس ہے اور معاملہ جو ہے وہ عدالت میں ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ عدالت میں معاملہ بھی رکا ہوا ہے۔ تو یہ کیس تھا۔ اب یہاں پر بھی آپ کو ایک بار پھر ڈیجیٹل دہشت گردی، 9 مئی انتشاری ٹولہ، یا بانی پی ٹی آئی والے الفاظ، یا جن صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، یا مخصوص سیاسی جماعت اس کے سربراہ، یہ باتیں آج نہیں نظر آئیں۔ تو کیا میں ان کو سی بی ایمز کی طرف جاتا ہوا سمجھوں؟ تو ابھی دیکھنا پڑے گا۔
بہت کچھ ہے ابھی دیکھنا پڑے گا، لیکن کچھ چیزیں خبریں آ رہی ہیں مختلف، جن میں سے کچھ بھی ابھی مصدقہ نہیں ہے، ہم ڈاٹس کلیکٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، تو ان خبروں کے مطابق ایسا ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جسٹس طارق جہانگیری صاحب کا معاملہ، طارق جہانگیری صاحب کی ڈگری سنڈیکیٹ نے کہا کہ جعلی ہے، یہ فیصلہ دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں کیا ہوا؟ سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری جعلی قرار دینے کا جو فیصلہ تھا اس کو معطل کر دیا گیا ہے۔ جامعہ کراچی کی کمیٹی کی سفارشات، سنڈیکیٹ کا فیصلہ معطل، اور یہ سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ اس میں وکیل درخواست گزار نے کہا کہ انفیئر مینز کمیٹی اور سنڈیکیٹ نے طارق محمود جہانگیری کی ڈگری غیر مؤثر قرار دے دی۔ سنڈیکیٹ نے غیر شفاف طریقے سے فیصلہ کیا۔ تو جسٹس ہیں صلاح الدین پنور صاحب، انہوں نے سوال کیا کہ کس کی درخواست پر یہ سب ہوا ہے، کب کی ڈگری ہے؟ درخواست گزار کے وکیل نے بتایا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری 30 سال پرانی ہے۔ جج صاحب نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامیہ کالج نے لکھا ہے خط، درخواست گزاروں کا کیا تعلق ہے اس کیس سے؟ جس پر وکیل درخواست گزار نے کہا کہ درخواست وکلاء کی جانب سے دائر کی گئی، کراچی یونیورسٹی کو کارروائی کا اختیار ہی نہیں، صرف جوڈیشل کمیشن کارروائی کر سکتا ہے۔ اور درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ سنڈیکیٹ کے ایک ممبر کو پولیس 8 گھنٹے کے لیے اٹھا کر لے گئی تھی، جس پر جج صاحب امجد علی سیتو، انہوں نے کہا کہ یہاں سیاسی باتیں نہ کریں، کس کی ڈگری آپ کینسل کر رہے ہیں، اس کو بلانا چاہیے، جوڈیشل کمیشن میں کوئی بھی درخواست دی جا سکتی ہے، وہ چیک کرا لیتے ہیں۔ تو جو فیصلہ ہے سنڈیکیٹ کمیٹی کا وہ معطل کر دیا گیا۔ طارق محمود جہانگیری صاحب چند روز میں اپنی عدالت جو ہے وہ واپس سنبھال رہے ہیں، اگر مجھے تاریخ صحیح یاد ہے۔ آخر میں آپ دیکھیے کہ ہم نے ایک چیز دیکھی، ثاقب نثار صاحب ملک سے باہر تھے، میں آپ کو مسلسل اپڈیٹ کرتا ہوں ان سے بات کرنے کے بعد کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ عمران خان سے تعلق، فیض حمید سے تعلق، ثاقب نثار کے خلاف کچھ ثابت ہو گیا ہے، اور ہم نے نون لیگی مخصوص اکاؤنٹس کو، بعض صحافیوں کو بھی دیکھا، وہ کہنے لگے ثاقب نثار کو پتہ چل گیا تھا کہ ثاقب نثار کے خلاف کیا کیا سامنے آنے والا ہے، اور ثاقب نثار تو فیض حمید کے ساتھ مل کے کام کر رہا تھا، ثاقب نثار بھاگ گیا، انگلینڈ بیٹھا ہوا ہے، اب ثاقب نثار نہیں آئے گا۔ یہ شور بچانے والے جو نون لیگ کے لانڈے لپاڑے، وہ لانڈے لپاڑے یہ شور مچا رہے تھے۔ آج ثاقب نثار صاحب واپس آ گئے۔ دیکھیں بات یہ کہ ہر شخص تو ایسا نہیں ہوتا نا کہ عدالت کا ٹھیک ہے جائیے علاج کروائیے، 4 ہفتے کے لیے علاج کروا کے واپس آ جائیے، پھر وہ نکلے اور نکل کے 4 سال کے لیے غائب، واپس ہی نہ آئے۔ اس کو بلا رہی ہوں، عدالت بھی بلا رہی ہوں، عدالت بھگوڑا بھی کہہ دے، اس کے بعد عدالت بلائے، عدالت اس سے کہے کہ یہ کیا مذاق ہے، رپورٹیں دیں، کچھ بھی نہ ہو رہا ہو، اور پھر وہ 4 سال کے بعد واپس آئے تو پھر اس کے لیے عدالت ایئرپورٹ تک پہنچ جائے، جناب یہاں انگوٹھا لگا دیں، جناب آپ یہاں پر آ جائیں، آئیں جناب آپ کے لیے ہم نے شاہی قلعے میں ہائی ٹی کا انتظام کیا ہے، جناب آپ کو سیلیوٹ، آئیں جناب آپ کا جلسہ بھی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ جماعت جس کے قائد نے یہ سب کچھ کیا، وہ لوگ ایک جج کے بارے میں کہہ رہے تھے جج بھاگ گیا، تو جج واپس آ گیا۔ اب میاں نواز شریف صاحب کی اس حکمت عملی نے جماعت کے جو چھوٹے موٹے کارکن ہیں اور ان کے چاہنے والے ہیں سب کو شرمندہ کروا دیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آن ٹپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی۔ ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات، بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے، ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں، ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ۔